तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया में से एक ही किताब है और हम इस किताब के 23वें और 24वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज की किस्त में हम दोनों सल्तनतों यानी इसराइल और यहूदा के गुनाहों पर गौर करेंगे और हम ये जानेंगे कि उन्होंने खुदावन से बेवफाई की और खुदावन ने उनकी अदालत की। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हम 23वें और 24वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप 23वें बाब का उन्वान हमें बताएं। 23वें बाब में दो बेवफा बहनों का जिक्र हुआ। बड़ी बहन सामरिया की सल्तनत है और इसमें 10 कबीले थे, जबकि छोटी बहन यहूदा की सल्तनत है जो 2 कबीलों पर मुश्तमिल है। और ये दोनों बहनें थीं क्योंकि इन दोनों का असल एक ही था, दोनों की एक ही खसूसियात थीं और मैं कहूँगा कि ये दोनों बहनें बदकार थीं। इसको समझने के लिए हम यिर्मयाह के 3 बाब की 20वीं आयत पढ़ेंगे। लेकिन खुदा फरमाता है, ए इस्राएल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। खुदावन ने यहाँ पर खुद को उस कौम के शौहर से तशबीह दी है और जैसे एक बीवी अपने शौहर से बेवफाई करती है, उसी तरह उस कौम ने खुदावन खुदा के साथ किया जो कि पाक खुदा है। जैसा कि हम बहुत मर्तबा ये सुनते हैं कि लोग बाइबल मुकद्दस पर बेजा इल्ज़ामात लगाते हैं। हर दौर में बाइबल मुकद्दस पर ये हमले होते रहे, इसकी तौहीन होती रही, पर यह हर दौर में कायम रही। और इसी तरह हिस्केल की किताब के 23वें बाब के खिलाफ भी इल्ज़ामात लगे कि बाइबल मुकद्दस ने लोगों के गुनाहों को जाहिर करके उन दोनों बहनों के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। और उन दोनों बहनों के नाम ये हैं, एक का नाम अहूला है और दूसरी का अहोलिया है। आपने बताया कि ये 2 सल्तनतों का बयान है। यहाँ रूहानी बेवफाई की बात हुई। बाइबल मुकद्दस के दुरुस्त होने के मुतल्लिक बात करते हैं। इसमें शख्स या शहर की खताओं का जिक्र हुआ है। इससे क्या जाहिर होता है? देखें भाई, बाइबल मुकद्दस एक आईना है। इसमें हमें अपना अक्स दिखाई देता है। अक्सर लोगों को अपना अक्स पसंद ना आए तो वो आईने को तोड़ देते हैं। ये अक्लमंदी नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ अक्स नजर आता है। बाइबल मुकद्दस इंसान की असल सूरत को बयान करती है और अगर ये बिगड़ी हुई हो तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को सुधारें और खुदा के साथ बेवफाई को मुंसलिक ना करें। यकीनन यहाँ उसने हकीकी बदकार या फहाशा का तस्करा नहीं किया। हम जानते हैं कि वो इससे भी ज्यादा बुरा करती है। बल्कि उसने 4थी आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया कि अहूला सामरिया जबकि अहोलीबा यरूशलेम है। और यकीनन इनके नामों के मानी हैं। अहूला से मुराद उसका खैमा है, अहूला यानी कि उसका खैमा, और अहोलीबा से मुराद मेरा खैमा उसमें है। और इसके क्या मानी हैं? सामरिया का खैमा जो उन्होंने यरूबाम बिन नबात के आयाम में तसव्वुर किया। उसने वो काहिन मुकर्रर किए जो लावी ना थे और 8वें महीने में अपने लिए ईद मुकर्रर की, क्योंकि उस वक्त 8वें महीने में कोई ज़ियाफत या ईद ना थी। लेकिन उसने 2 बछड़े ढाले और एक को बैतेल में और दूसरे को दान में नस्ब किया। ये बुत परस्ती की बुनियाद बना और उन्होंने इसको इजाद किया। उनकी इजाद जी, शुमाली सल्तनत यानी इसराइल की सल्तनत है। सही। और अहोलीबा यहूदा की सल्तनत को जाहिर करता है जहां खुदावंद की हैकल है। ये उनके लिए बड़े इम्तियाज की बात थी। लेकिन मनस्सी बादशाह के बाद वो वहां बुत लाए और उनको हैकल में नस्ब किया। अहूला ने गुनाह किया और अहोलीबा ने उससे भी बदतर गुनाह किया और खास करके खुदावंद की हैकल में उन बुतों को रखा। इस हवाले में लिखा है कि इन 2 बहनों यानी अहूला जो इसराइल की सल्तनत है और अहोलिया जो यहूदा की सल्तनत है, दोनों ने खुदावंद से बेवफाई की। ये रूहानी बेवफाई है। उन्होंने खुद को बुत परस्ती से जोड़ा। अहूला यानी शुमाली सल्तनत के बाद लिखा है, और उसकी बहन अहोलिया ने यह सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की।
وہ اسوریوں پر عاشق ہوئی جو سردار اور اس کے حاکم اور اس کے ہمسایہ تھے۔ اہولا نے کس کے ساتھ مل کر خداوند کے خلاف بے وفائی کی؟ اہولیا کس کے پاس گئی؟ اس نے کس کے پاس جا کر بے وفائی کی؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات پر ٹھہرنا چاہوں گا جو کہ بے وفائی ہے، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے روحانی بے وفائی، یعنی بت پرستی، کیونکہ جب خداوند کے لوگ خدا کو جانتے ہیں، خدا کی شریعت اور ہیکل سے واقف ہیں، وہ بت پرستی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر سیاسی بے وفائی وہ ہے جب انہوں نے خدا کی بجائے کسی اور میں پناہ لی کہ خدا ان کا دفاع کرنے کو کافی نہیں، اور مصر یا پھر اسور یا پھر بابل میں پناہ لی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بھی بے وفائی ہے، پر افسوس کہ سامریا اور یہودا دونوں بہنوں نے یہی یروشلم۔ کچھ کیا، اور ہم دونوں بہنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ سامریا جب اسور کے ساتھ ملی تو وہ اسور میں اسیر ہوئے اور ان کے 10 قبیلے اسور میں قیدی بنے، اور خداوند نے 150 سال سے زیادہ یہودا کی سلطنت کی برداشت کی۔ پر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ افسوس کہ اس کی چھوٹی بہن نے اس سے بھی زیادہ بدکاری کی۔ ان کے پاس ہیکل موجود تھی، پر افسوس انہوں نے مصر اور بابل پر تکیہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ قوم بابل کی اسیری میں چلی گئی۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آنے والے باب میں، جو اگلا باب ہے، ہم اس میں بابل کی اسیری کے متعلق دیکھیں گے۔ دونوں سلطنتوں نے ایک اور قسم کی بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے خدا کے سوا اور طاقتوں پر تکیہ کیا۔ اسرائیل نے شاہ اسور پر تکیہ کیا کہ ان کی پناہ بنے، تو اس نے خداوند سے بے وفائی کی اور شاہ اسور پر بھروسہ کیا۔ یہودا نے مصر سے سیاسی مدد چاہی اور خداوند سے بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے خداوند کے سوا اور کی قدرت پر بھروسہ کیا، اس لیے شاہ بابل ان کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔ بے وفائی روحانی اور سیاسی ہوتی ہے۔ روحانی بے وفائی بت پرستی ہے، جبکہ سیاسی بے وفائی خداوند کے سوا کسی اور میں پناہ لینا ہے۔ لیکن یہ انسانی ذہن اور سمجھ سے بالکل پرے ہے۔ لوگ بائبل مقدس کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ناپاکی نہیں، ان کے ذہن ناپاک ہیں۔ وہ کند ذہن ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ان دونوں سلطنتوں نے خداوند سے بے وفائی کی، تو اس کی الہی سزا کیا ہے یہ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ فحاشا کی سزا بائبل مقدس میں واضح طور پر مرقوم ہے۔ مثلاً 24ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اور وہ اسلحہ جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے انبوا کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے، اور ڈھال اور پھیڑی پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے۔ میں عدالت میں ان کو سپرد کروں گا، اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے، اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا، اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے۔ اور جب وہ فحاشا کو پکڑتے تو اس کا ناک اور کان کاٹ ڈالتے اور اس کی وضاقتہ کو خراب کر دیتے۔ اور میں کہوں گا کہ اب ان دونوں بہنوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے کو تھا۔ 16ویں باب سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے کس طرح اس کو سنوارا اور سجایا۔ لکھا ہے، میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ اور خداوند نے اس کو آراستہ کیا، پر افسوس کہ اس کی بدی کے سبب سے ایک عاقل نے کہا، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ صداقت سرفرازی اور گناہ رسوائی دیتا ہے۔ ان دونوں سلطنتوں کی عدالت ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ان کی آخری عدالت ہے؟ یہ بتائیے۔ اور کیا یہ قوم مستقبل میں بحال نہ ہوگی؟ دیکھیں بھائی، حزقیل نے 36ویں باب میں اس کو بہت ہی خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر کتاب کے اختتام پر حزقیل کے کچھ ابواب اہم ہیں، کیونکہ اس میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی اور ہیکل کی تعمیر اور ہیکل کے جلال سے معمور ہونے کا واضح طور پر ہمیں بیان ملتا ہے۔ وہ نہر جو زمین کو سیراب کرے گی اور اس کی حالت کو بدل دے گی، اور در حقیقت اس کتاب میں اس قوم کی برائی کے ساتھ ساتھ اس قوم کی بحالی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ بائبل کی کسی اور کتاب میں صحیح۔ نہیں ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں بیٹھے مہمان اس کو اچھا کہتے ہیں۔ ہم نے 23ویں باب سے سیکھا کہ یہ بدکار بہنیں اسرائیل اور یہودا کی سلطنتیں ہیں۔ ان کے بت پرستی کرنے کے سبب سے انہوں نے خدا کے علاوہ باقی لوگوں میں پناہ لی، اس لیے ان کی عدالت ہوئی۔ اب کلیسیا کے دور میں اس کا کیا کام ہے؟ ہم اس سے کیا سبق یا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ در حقیقت اسرائیل اور یہودا دونوں بدکار تھے، لیکن کلیسیا کے متعلق کیا لکھا ہے؟ میں کہوں گا کہ مکاشفہ کے 17ویں باب میں
اس کو کسبی بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی کسبی کہا گیا ہے۔ جی، جب کلیسیا نے نام کی توبہ کی۔ جی ہاں، جی در حقیقت یہ کلیسیا نہیں لیکن مسیحت ہے، اور عام طور پر یہ کلیسیا نہیں بلکہ مسیحت ہے، یہ اسے مسیحت سمجھتے مسیحی ہیں۔ توبہ کا دائرہ۔ یہ خدا کے سوا اور باتوں کی طرف مائل ہیں تاکہ نجات پائیں، اور کوئی ان کے لیے ثالثی کا کام کرے، پر وہ خدا پر تکیہ نہیں کرتے۔ میرے پاس ابدی زندگی ہے جس کا کوئی آخر نہیں۔ اس سلطنت کے پاس نجات پانے کا موقع تھا، پر ان کی عدالت ہوئی اور ایک بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی۔ اب اس عدالت کے بعد خوف اور موت کا بادشاہ آتا ہے، اور ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارا خدا میں پناہ لینا ہی اچھا ہے، اور اگر آپ اس کے سوا کسی اور میں پناہ لیں تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی بے وفائی کی، پر ہم اس سے بھی بدتر کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص بھی خداوند خدا کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص یقیناً شکست پاتا ہے۔ اگر ہم کسی اور کے ساتھ اپنا دل لگائیں اور اس کی محافظت پر اعتبار کریں، لکھا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے یا اس کو ساتھ تمہاری سجدہ نسبت کریں۔ کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ جی، اس کے سوا کوئی اور نجات دہندہ نہیں، اور ہمارے دل اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ صحیح۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، آج کے دن کا، ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ۔ خداوند نے حزقیل کو اس دن کا نام لکھنے کو کہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی یوسف، اس نے پہلی آیت میں اس دن کے متعلق بتایا، پھر 9ویں برس کے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ خداوند نے اس کو اسی دن کا نام لکھنے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم دن ہے، شاید اس کتاب کا سب سے اہم دن ہے۔ اور اگر ہم دوسرے سلاطین کے 25ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ نبوکت نظر نے اس دن یروشلم کا محاصرہ کیا اور یروشلم میں داخل ہو کر اس کو جلایا اور اس کی ہیکل کو تباہ کیا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ محاصرہ 18 ماہ تک جاری رہا اور آخر میں وہ شہر تباہ ہوا۔ حزقیل کے لیے یہ دن تاریک دن تھا، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ دن پوری قوم کے لیے ذاتی طور پر جی سب کے لیے تاریک اور بہت سخت دن تھا۔ جی قوم کے اعتبار سے اس شہر کا محاصرہ شروع ہوا اور جس کے آخر میں شہر کی تباہی ہوئی، اور ذاتی اعتبار سے 15ویں آیت میں لکھا ہے، اے آدم زاد، دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی 15ویں اور ضرب میں 16ویں تجھ سے آیت۔ جدا کروں گا، لیکن تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا، نہ آنسو بہانا۔ خدا اس کی بیوی کو یکدم مارے گا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی بیوی بیمار نہیں تھی، اور یقیناً یہ حزقیل کے لیے بھی ایک بہت ہی ہولناک خبر تھی، اور یہ دن اس کے لیے دگنے دکھ کا دن تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ یروشلم کی قوم کے لیے یہ دن بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اس دن ہیکل تباہ ہوئی تھی، اور اسی وقت یعنی اسی دن نبی کی بیوی نے بھی وفات پائی۔ صحیح۔ اس باب میں ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں جب اس شہر کا محاصرہ ہوا اور حزقیل کی بیوی نے وفات پائی۔ جی، لہٰذا پہلا حصہ جس میں اس شہر کے محاصرے کا ذکر ہوا 3 آیت میں، اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور غلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے، اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس، اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال، اور اس پر کرار نہ پڑے، کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے۔ اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا، زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے۔ بھائی یوسف، شہر کو دیگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پچھلے حوالے میں اس نے کہا یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں۔ خدا نے اس دیگ کا کہا جس میں گوشت کے ٹکڑے ابالنے کے لیے رکھے جائیں۔ اس نے زنگ کے متعلق بتایا۔ آپ ہمیں ان سب کے مطلب بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ یروشلم ایک دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے شہر میں ہیں جس کو خدا کبھی نہیں چھوڑے گا، اور انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ خدا پاکیزگی کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کے سوا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا پاکیزگی کو
नजर अंदाज नहीं करता, क्योंकि खुदा पाक है और वो पाकीज़ा है और इसके सिवा कोई खुदा को नहीं देख सकता। यहाँ पर लिखा है कि देग चढ़ा दे और उसके नीचे आग लगा और गोश्त के अच्छे टुकड़े उसमें रख और रान और शाना डालकर खूब जोश दे ताकि उसकी हड्डियां उबल जाएं। इसका नतीजा क्या होगा? दरहकीकत यहाँ पर दो मसले हैं, एक देग का मसला और दूसरा गोश्त का। जी, हमने पढ़ा है कि देग को जंग लगा है और उस जंग से चीजें गलना शुरू होती हैं और सब कुछ गलता है। गोश्त उबालें तो उसकी सतह पर झाग महसूस होती है और उसको चमचे से उतारा जाता है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अफसोस कि वो देग गंदी है, और यही नहीं बल्कि गोश्त भी गंदा है। यहाँ पर जंग और झाग है और उस शहर को पाक कहते हैं। ये मुकद्दस है। देग में बहुत जंग लगा है और गोश्त भी गंदा है, पर वो शहर पाक और मुकद्दस और पाकीज़ा है। वो हकीकत में पाक नहीं, क्योंकि उसने उस ये खूनी शहर शहर को है। खूनी कहा, और ये किसी भी शहर के लिए मैं कहूँगा किसी भी तरह से कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके लोग भी पाक तस्वर होते हैं, लेकिन अफसोस कि वो लोग बेवफा और नापाक लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने बुत परस्ती की, खून बहाया और उनकी अदालत हुई। लिखा है एक एक टुकड़ा करके उसमें से निकाल और उस पर कुर्रा ना पड़े। जब उस शहर पर हमला आवर आए तो उस पर कुर्रा नहीं पड़ा। अक्सर कुर्रा डालने से इस बात का फैसला होता है कि कौन बचेगा और कौन मौत के हवाले किया जाएगा। जी। दूसरे सैमुएल 8वें बाब में लिखा है, उसने कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा, जीता छोड़ने के लिए पूरी रस्सी से, पर यहाँ कुर्रा नहीं पड़ेगा। इसकी क्या मानी है? इसका मतलब है कि उस शहर के सारे लोग मारे जाएंगे सिवाय उनके जो भाग जाएं और पूरी दुनिया में परागंदा हों, पर शहर में रहने वालों पर कुर्रा नहीं पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि यहाँ वो कौम की और शहर की बदकारी के सबब से मर जाएंगे, और यही सच है। 13वीं आयत है, तेरी नापाकी में हबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किया चाहता हूँ, पर तू पाक होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक ना होगी जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा ना कर चुकूं। मैं खुदावंद ने ये फरमाया है। यूं ही होगा और मैं कर दिखाऊंगा, ना दस्तबरदार होऊंगा, ना रहम करूंगा, ना बाज आऊंगा। तेरी रविश और तेरे कामों के मुताबिक वो तेरी अदालत करेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है। वो शहर और उसके लोग दोनों ही निहायत पाक थे। कोई भी इंसान को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और हमारा ये प्रोग्राम देखने वाले सब लोग मुबारक हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा है कि कोई इंसान को पाक नहीं कर सकता। पानी भी नहीं, पानी भी नहीं, आग भी नहीं। अगर मैं अपने हाथों से बुरे काम करूं और इन्हें पानी से धोऊं तो इसका कोई फायदा होगा? आपके हाथ धोए जाएंगे, लेकिन क्या वो पानी आपके दिल को पाक कर सकता है? खुदा को साफ हाथ से गरज नहीं, पाक दिल से है, बल्कि उसके लिए दिल का साफ होना ज्यादा अहम है, क्योंकि लिखा है कि आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल सही। पैदा कर। ये दाऊद की पुकार है। वो बादशाह था और बहुत कुर्बानियां गुजारान सकता था। खुदाम के लिए 20 बैल कुर्बान करना उसके लिए आसान था, क्योंकि वो बादशाह था। लेकिन खुदाम ने उसे कहा कि मुझे पाक दिल की जरूरत है। मसीह के खून के लिए कहते हैं और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मसीह का खून साफ करता है। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। 16वीं आयत है कि ए आदमजाद देख, मैं तेरी मंजूर नज़र को एक ही ज़रब में तुझसे जुदा करूंगा। इसमें एक ख्याल मौजूद है कि हिस्केल की बीवी वफात पाएगी। ये लोगों के लिए निशान है। बेशक ये तल्ख है। जब खुदा ने लोगों को सबक देना है तो हिस्केल की बीवी को इसकी कीमत क्यों अदा करनी पड़ी? अहम सवाल। जी भाई यूसुफ। खुदावंद के खादिम ने उसकी कीमत अदा की, बल्कि हर दौर में खुदा के वफादार खादमीन ने बड़ी कीमतें अदा की हैं, और ये कम नहीं हैं, और इन पर उनका इतराज़ मैं कहूँगा कि उस वक्त जायज़ है। अगर खुदावंद ने उसकी कीमत अदा न की होती, उसने हम पर बोझ नहीं डाला ताकि हम उस बोझ के तले दब ना जाएं, और वो आसमान पर अपने जलाली तख्त पर बैठकर हमें देख रहा है, बल्कि जलाल का खुदावंद खुद इस दुनिया में आया और हर दौर के इंसान का बोझ उठाया, और इब्ने आदम यानी यीशु के लिए लिखा है,
کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا اور اس قوم کو دکھ پہنچانے سے پہلے مسیح نے ان کے دکھوں کو برداشت کیا، اور یہاں یروشلم کے زوال سے پہلے حزقیل کو اپنی بیوی کی وفات کی خبر ملی پر وہ خاموش رہا، اور پھر وہ جو نکلا اس کے سامنے آیا اور حزقیل کا منہ کھلا رہ گیا، اور تب انہوں نے جانا کہ وہ 18 ماہ تک خاموش کیوں رہا، کیونکہ خداوند کے پاس ان کے لیے کوئی اور پیغام نہ تھا، اور یہ ان کی حتمی عدالت کا وقت ہوا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے خادم کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور خدا کے بہت سے خادمین نے بہت بڑی بڑی قیمتیں ادا کی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہچانتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے زیادہ ہوتی ہے، اور ابدی اجر کو نہ بھولیں۔ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوئے اور بہت جلد اس کے جلال میں بھی شریک ہوں گے۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال پائیں، اور حزقیل، دانیل اور یرمیا اور پولس رسول سب کے ساتھ ایسا ہوا، وہ وفادار تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم خداوند سے وفادار رہیں اور اس بڑی غرض کی قیمت ادا کریں۔ تب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کے حقیقی خادم قربانی کی راہ پر چلتے ہیں، اور وہ مال اور صحت کو قربان کرتے ہیں، حزقیل کی طرح اپنی بیوی کو یا شاید اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑے۔ کہنے کا مطلب خادم کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ جو بھی مسیح کی خاطر اپنی جان کو کھوتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اسے قیمت ادا کرنی ہے۔ یوحنا 12 میں مسیح نے خود کو گیہوں کا دانہ کہا جو زمین پر گر کر مر جاتا ہے، اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو صحیح۔ اس کو کھو دیں، کیونکہ جو مسیح کی خاطر اپنی زندگی کھو دے وہ ہمیشہ کے لیے اسے پاتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو آپ کو بھی برکت دے۔ برکت اب ہم دے۔ مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے 23ویں اور 24ویں باب کا مطالعہ کیا، مثال کے طور پر ہم نے 23ویں باب میں آہولا اور آہولیا کے معنی سیکھے۔ آپ ان کے معنی بتائیں۔ آہولیا شمال سلطنت ہے، اس میں 10 قبیلے تھے۔ اسرائیل کی سلطنت، اسرائیل کی سلطنت جی، اس کا دارالخلافہ سامریہ تھا۔ اس کا نام ہے، اس کا خیمہ ہے، کیونکہ یربام بن نبات نے لوگوں کو یروشلم جانے سے روکنے کے لیے 2 بچھڑے بنوا کر شمال اور جنوب میں نصب کیے تاکہ لوگ یروشلم میں جا کر عبادت نہ کریں۔ ان کی اپنی عبادت تھی۔ ٹھیک جی۔ ہے۔ آہولیا یہودا کی سلطنت ہے، اس کے معنی ہے میرا خیمہ اس میں ہے، کیونکہ اس جگہ یروشلم کی ہیکل خدا کی ہیکل موجود تھی، لیکن انہوں نے بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے اسی ہیکل میں اپنے لیے غیر معبود اور بتوں کو نصب کیا۔ جی بھائی، جی ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ 24ویں باب میں دیگ اور زنگ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سیکھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ یروشلم دیگ ہے اور وہ گوشت ہے، ان کا وہی مقدر ہے جو یروشلم کا ہوگا۔ انہوں نے تصور نہیں کیا کہ ایک دن خدا یروشلم کو چھوڑ سکتا ہے۔ در حقیقت خدا اپنی پاکیزگی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یروشلم زنگ سے گل چکا ہے تو وہ ناپاک ہے، اور وہ اکٹھا چلیں گے اور کوئی بچ نہ سکے جی گا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو خدا آپ کو برکت دے۔ ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں حزقیل کی کتاب کے 23ویں اور 24ویں باب کا مطالعہ کیا۔ 23ویں باب میں آہولا اور آہولیا کے متعلق پڑھا، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ دونوں بہنوں نے خداوند سے بے وفائی کی۔ آہولا شمالی سلطنت ہے، اس نے شاہ اسور سے رابطہ قائم کیا اور اس پر اس قدر تکیہ کیا کہ خدا سے بے وفائی کی، اسی لیے وہ اسور میں اسیر ہوئے۔ اور پھر آہولیا جنوبی سلطنت یہودا کی سلطنت ہے، یہودا کی سلطنت پر مصر پر تکیہ کیا اور اس لیے وہ بابل میں اسیر ہوئے۔ ہم نے سیکھا کہ آہولیا کے معنی ہے اس کا خیمہ، اور آہولیا کے معنی ہے میرا خیمہ اس میں ہے۔ شمالی سلطنت نے اپنی عبادت کے لیے خود ہی بت بنا لیے، جبکہ جنوبی سلطنت کے پاس خداوند کی ہیکل موجود تھی، وہ اس کا خیمہ ہے، لیکن اس نے بے وفائی کی، اور اسور اور بابل کی اسیری کی شکل میں ان دونوں سلطنتوں کی عدالت ہوئی۔ 24ویں باب میں یروشلم کو دیگ، جبکہ اس میں موجود لوگوں کو دیگ میں پڑا گوشت کہا ہے۔ وہ لوگ اور وہ دیگ یعنی وہ شہر دونوں ہی ناپاک ہیں، اس لیے وہ شہر اور اس کے لوگ نجس ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ یروشلم کی فصیل کے اندر ہوتے ہوئے وہ خدا کی عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ گرجا گھر جانے سے وہ خدا کے قہر سے بچ جائیں گے اور وہ ساتھ ساتھ گناہ میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ گلے میں صلیب
پہننے والوں کی زندگی ناپاک ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ پہنی ہوئی صلیب یا گاڑی یا بستر یا سرہانے پڑی بائبل مقدس انہیں خدا کی عدالت سے بچا لے گی، یا وہ ناپاکی میں رہتے ہوئے خدا کے قہر سے بچ جائیں گے۔ خدا کے لیے پاکیزگی بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنی بائبل مقدس گاڑی میں یا بستر پر رکھتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کے قصوروار ہونے کے باوجود بائبل مقدس کی موجودگی کے باعث خدا اپنی عدالت میں تاخیر کرے گا۔ خدا کی عدالت سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ توبہ کریں، توبہ کرنا ہی اس کا واحد حل ہے۔ عزیزو، خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور صلیب پر مسیح کے کفارے کے کام کو قبول کریں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔